बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम और गुड मॉर्निंग जी आया नू बखैर रागले। मैं कहा आज जुमेरात है, पीरा फ़कीरां वलियां दा दिन ने, तो आज आगाज़ ही जड़ा है तुहानू खुश आमदीद से कहूँ और आगाज़ में ही आपके लिए बहुत सारी दुआएं दे दूँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ दे कि आपको अपनी ज़िंदगी खुशगवार सफ़र महसूस हो। और जो लोग किसी किस्म की भी मुश्किलात का शिकार हैं, को ज़हनी, जिस्मानी, बदनी, रूहानी, जैसी भी, अल्लाह ताला आपको शफ़ा कामला अता फ़रमाए। आपको और आपके अहल खाना को ज़िंदगी में हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जुमेरात है, 26 ज़िलक़द है, 14 मई है और यकम जेठ है। ये विसाख ख़त्म हो गया, यकम जेठ शुरू हो गया, ये देसी महीना है। आज के दिन की कुछ दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आज फिर एक मैदान सजेगा कि नहीं सजेगा मैनू नहीं पता भाईजान, मैं कौन सा डेकोरेटर हूँ जो मैं आपको बताऊँ, लेकिन एक मैदान सजना चाहिए आज। और पिछली कारकर्दगी के बाद इस मैदान को आज गर्म रहना चाहिए। दूसरी जानिब एक आज से आपसे मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर शेयर करनी है। एक बहुत बड़ा हाई कोर्ट का फ़ैसला है। मैं समझता हूँ ये किसी हद तक पीटीआई के लिए एक खुशगवार हवा का झोंका करार दिया जा सकता है ये फ़ैसला जो है, और इससे एक प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। बहुत सारे लोग जो 9 मई के हवाले से मुकदमात का सामना कर रहे हैं या सज़ाएँ हुई हैं, उनके लिए इसे एक रोशनी की किरण करार दिया जा सकता है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट और ख़बरें भी हैं। आज कल सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, उनकी भी रूनुमाई हुई। एक अरसे बाद उन्होंने टीवी पे इतना वक्त लिया, सामने नज़र आया। अब मुझे नहीं पता इतनी देर वो खड़े रहे, तो अब उनकी सेहत कैसी होगी। मेरी तो दुआएं हैं उनके साथ कि उनकी सेहत ठीक रहे। इनकी सेहतें ख़राब होती हैं जब ये गिरफ़्तार होते हैं। तो आज वो उसमें एक बड़े मज़ेदार जो आज इनामात बांटे गए, वैसे तो बेशुमार बांटे गए, लेकिन उसमें वो पंजाबी का एक हम किसी दौर में सुनते थे, वालो कुड़ियों वंडी दी शह लै जाओ। उर्दू में इसका ये कि लड़के लड़कियों मुफ्त वंडी की शह जो है, वो मुफ्त जो मिलती है चीज़ न्याज, वो ले जाओ। वालो कुड़ियों वंडी दी शह लै जाओ। आज वालो कुड़ियों वंडी दी शह बांटे गए और हंसी आती है मुझे उन लोगों पे जो इस तरह का इंतखाब करते हैं, इस तरह के अवार्ड देते हैं। ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वो चीन पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पे उनका इस्तकबाल ज़रा रूखा फीका सा हुआ, ना सदर थे ना वज़ीर ख़ारजा थे। लेकिन असल मुज़ाकरात जो हैं इससे पहले कोरिया के अंदर हो चुके हैं। चीनी वज़ीर ख़जाना और अमरीकी वज़ीर ख़जाना जो हैं, ये ऑलरेडी वहाँ पे बैठ के परले साइड ते पूरी दुनिया नू बीजिंग लाए है, तो आप उथे मेरे सियोल में बैठे हुए और वहाँ पे असल मुज़ाकरात हो रहे। और ये आज जब ये आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो आप समझ लें कि पूरी दुनिया के लिए ये आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दो बड़ी ताकतों में अगर कोई चीज़ हो गई तो आपने हरमज़ भी खुल जाएगा, ईरान के लिए इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी ख़त्म हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लिहाजा है, लेकिन चूँकि दो में टक्कर, दो सांड आपस में टकराएंगे, एक सांड ताकत वाला है और शक्लों वीक है, दूसरा जड़ा बड़ा स्मार्ट है। तो आज जो ये हो सब कुछ समझ ले कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े ब्रेक थ्रू की ही ख्वाहिश लेके गए हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि कोई अच्छी डील्स 2 3 4 हो जाए। साथ वो अपने साथ बहुत सारे ताजरों को भी लेके गए हैं। सो कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन असल चीज़ ये कि आज जुमेरात है और आज एक बड़ा होने जा रहा है अडयाला के बाहर। अब देखना ये है कि मंगल को जो इतना बड़ा शो पीटीआई ने किया वो कामयाब शो था, अब जुमेरात को क्या उसकी कंटिन्यूटी होती है या नहीं, ये बात समझ ली जाए कि मंगल वाला दिन चूँकि अलीमा खानम का है तो ये शो बड़ा होगा, और जब अलीमा खानम नहीं होंगी तो पीटीआई के लीडरशिप में इतने तप्पड़ ही नहीं है कि वो कुछ शो कर सके, वो कुछ कर सके। इनके पास तो जो टाइम है वो यही है कि वो असम्बली के अंदर एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के लड़ाई कर रहे थे। कि शर्म की बात नहीं है कि आप एक ही जमात के होके और आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हो। कह रहे हैं कि जी वो क्या कहते हैं, उनकी आपस में पुरानी जुनेद की और जुनेद अकबर साहब की और उनकी को आपस में पुरानी रंजिश है जो अमूमन ऑफ एंड ऑन सामने आती रहती है। लेकिन बहरहाल पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप से तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इनके पास कोई एजेंडा नहीं, इमरान खान इनका प्रायोरिटी नंबर 1 है ही नहीं, और ये ऐसे आपस में लड़ रहे हैं जैसे सारी चीज़ें ठीक हैं और कोई मसला ही नहीं है। इमरान खान जेल में है और इनमें से किसी एक को इस बात का एहसास नहीं। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, कितने लोग हैं जो MNA MPs जो हैं वो सड़कों पे इमरान खान के लिए निकल रहे हैं, एक भी नहीं निकल रहा।
اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کا انٹرسٹ کتنا ہے. تو منگل والے دن جو علیمہ خانم کرتی ہے وہی اصل عمران خان کی تحریک ہے. آج جمعرات کو آج 6 نام گئے ہیں ملاقات کے لیے. آپ میری بات لکھ لیں, شام کو جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں گا تو میں کہوں گا ایک بھی نہیں آیا ایسی. اتنے آئی ایم سوری ٹو سے سخت لفظ ہو جائے گا, بہرحال بے شرم سے لوگ کا کہنا نہیں چاہیے, لیکن مجھے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ بے شرمی کا تو خیر اس بات سے بھی اندازہ کر لیں کہ احمد وڑائے صاحب صحافی ہیں, انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی ایمبیسی نے 3 فوٹوگرافرز کو, 3 بڑے چینلز کے 3 فوٹوگرافرز کو حج کے کا اسپانسرشپ بھیجی. تو احمد وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ ان چینلز کے جو سینئر اینکرز تھے انہوں نے ان کو سائڈ پہ کیا اور اپنے نام بھیج دیے اور اپنی فیملی کے نام بھیج دیے, اور ان کو ویزا میرا خیال ہے مل گیا ہے حج کا. تو یہ فائدہ کی فائدہ ہے, مجھے بتاؤ. مطلب آپ کو شرم نہیں آئے گی خانہ کعبہ جا کے جب آپ کو یہ احساس ہوگا, جو احساس ہونا تھا خیر آپ کرتے کیوں کہ آپ نے کسی کے حصے کا مل مار کے کونی مار کے, اور آپ ایسے اللہ خانہ کعبہ کو چکر دیتے ہوئے آپ کسی کو چکر نہیں دے سکتے بھائی. اللہ آپ سے زیادہ کارساز اور اللہ آپ سے زیادہ منصوبہ ساز ہے. لیکن شرم کا مقام ہے ان صحافیوں کے لیے. میں تو انہیں بے شرم حاجی کہوں گا. ایک اور حجن تھی جو سرکاری پیسے پہ حج کر کے آئی تھی اور آج تک وہ اس کے اوپر انہوں نے احساس ندامت نہیں, لیکن یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, میں اس میں نہیں بولتا. خواتین کے معاملے میں میری بھائی ریڈ لائن ہے کہ میں نے اس سطح پہ نہیں جانا. کوئی ایک جملہ سیون بھی میں نے کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسا نہ کہوں جس سے کسی خاتون کی جو حرمت ہے اس کے اوپر کوئی میں اس طرح کا کوئی نشان ہے. لہٰذا میرے لیے تو وہی ہے. میں نے ایک پروگرام میں غریدہ فاروقی صاحبہ کو کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے, میں انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بہن کیسے کہہ رہے ہیں اور یوں ہیں وہ ہیں. منصور علی خان کے شوق میں تو میں کہ بھائی میں نے معاف کر دو, میرے تو غلطی, آئندہ نہیں کہاں گا, مجھے تو عادت تھی. لیکن اس دن مجھے اچھی شٹ کال ملی اس حوالے سے. اینی وے یہ 3 حاجی صاحب جو ہیں ان کے نام بھی ابھی جلد مارکیٹ میں آ جائیں گے اور دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جائے گا, مجھے امید ہے. اچھا جی, لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے. انہوں نے سابق ایم پی اے جنید افضل شاہی کو 9 مئی میں انہیں سزا ہوئی تھی 10 سال کی, لیکن ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے ان کے جو سزا ہے وہ معطل کر دی اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بات آپ کو یاد ہوگا, آپ سے 15-20 دن پہلے بھی میں نے آپ سے کہی تھی کہ جو نیچے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے پاس ایک ہی رستہ ہے, اور وہ رستہ یہ کہ اوپر کی جو عدالتیں ہیں وہاں سے انہیں ریلیف ملے. تو لاہور ہائی کورٹ نے جو ریلیف دیا ہے اور جنید افضل شاہی کی سزا معطل کر کے رہا کرنے کا حکم دیا, تو یہ ایک امید کی کرن تو ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ایک امید کی کرن تو بہرحال جگا دی ہے, کیونکہ یہ بات سمجھ لیں آپ کہ بہت سارے لوگ جنہیں سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی کے اوپر, ان کو ایک رستہ مل گیا اور امید جاگ گئی ہے کہ ان کے کیسز بھی عدالتوں میں اور اوپر کی عدالتوں میں جائیں تو ان کی سزاؤں کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. وہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس اچھے فیصلے کی میں تو ضرور تعریف کروں گا, اور اللہ کرے کہ جو اوپر کی عدالتیں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس طرح کے فیصلے دینے شروع کر دیں, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی والا ایشو ہے جہاں پہ ہم سٹک ہو گئے, پی ٹی آئی بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی. پی ٹی آئی اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہونا چاہتی, اسٹیبلشمنٹ بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہونا چاہتی, جبکہ اس سے پاکستان سفر کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بات دوبارہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کا سانحہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور جس نے بھی کیا ایک آزاد انکوائری کرا کے جس نے بھی کیا اسے سزا مل جانی چاہیے. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے نے ایک اچھا فیصلہ ہے, اور اس سے ہو سکتا ہے کہ اور بہت سارے لوگوں کی زندگی پہ اثر پڑے, ہائی کورٹ سے جا کے انہیں اس حوالے سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے. کیونکہ اس حکومت سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ ریلیف ملے گا تو وہ نہیں مل سکتا. تو مولانا فضل الرحمان نہیں ملے, کل قومی اسمبلی میں ان کا مائک بند کر دیا گیا. یعنی مولانا فضل الرحمان وہ آدمی ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف سب سے پہلے, اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان کی حکومت کے خلاف جس کو فیس کو اسٹیبلشمنٹ نے آگے لے کے گئے تھے وہ مولانا فضل الرحمان تھے. مولانا فضل الرحمان نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا تھا, اور اس کے بعد پھر بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا, پھر وہ جناب علی پیپلز پارٹی, نون لیگ, اور پھر مولانا فضل الرحمان نے بیچ چوراہے کے اندر یہ سانجے کی ہڈیاں پھوڑ دی. انہوں نے کہا جی ہمیں تو جنرل باجوہ نے بلایا, میں کھڑا تھا, شہباز شریف کھڑا تھا, بلاول بھٹو کھڑا تھا, میرا خیال ہے چک زئی بھی کھڑا تھا, اور انہوں نے کہا جی آپ نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آنی ہے.
تو پھر کہتا کہ میں کیا کرتے. مولانا صاحب نے کہا میں کیا کرتا بھائی, جب انہوں نے کہہ دیا اور باقی سب نے ہاں کر دی تو میں نے بھی کر دی. اس سے عمران خان کے رجیم چینج کا اس سے بڑا کیا نام ہے گواہی کوئی نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے. بدترین پاکستان کے 80 سال ایک سائڈ پہ اور یہ سال چند جو سال تھے یہ ایک سائڈ پہ. ان سالوں کو کسی طرح آپ مارشاء اللہ کے سالوں سے کم نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ مارشاء اللہ میں تو جو ڈکٹیٹر آئے انہوں نے اعلان کر کے آئے, لیکن باجوہ رجیم نے جو کچھ بھی پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کیا وہ بدترین, بدنما اور گندہ ترین داغ ہے, جو کبھی بھی نہ قاضی فائز عیسیٰ کے چہرے سے ہٹ سکتا ہے, نہ الیکشن کمیشن کے ہٹ سکتا ہے, نہ ہی کیا کہتے ہیں جنرل باجوہ کے ہٹ سکتا ہے. بعد یوں تو جو مرضی کا اندر ہو, جو مرضی کسی کو وہ, لیکن حقیقت اتنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی مائک بند کر دے گا. سوچتے تو ہوں گے کہ یار میں نے جو یہ میدان سجایا تھا, بازار میری وہ تو سجیا سی, آج مجھے کونے کی کوئی دکان تو چھوڑ تھڑے پہ بھی نہیں مل رہے میری دکان میں لگانے دے رہے, اور ان کے مائک بند کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک بڑا آپ سمجھیں کہ قانون فطرت ہے. اللہ بہت سارے لوگوں کو دنیا میں ہی حساب برابر کر دیتا, آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے. آخرت میں میری بات یاد رکھیے گا کہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ جو کوکین کوئین ہے انمول پنکی, ایک بات آپ میری بات یاد رکھیے گا, تھوڑے دنوں میں آپ ایک کمپین دیکھیں گے جس میں انمول پنکی کا تعلق پی ٹی آئی سے جوڑا جائے گا. میں آپ کو ایڈوانس خبر دے رہا ہوں. بتایا جائے گا جی پنکی کا تو پی ٹی آئی سے تعلق تھا, پنکی تو فلاں دور میں پی ٹی آئی کے لیے یہ کرتی رہی, پنکی تو ایک دفعہ وہ یوں بھی ہوا یوں بھی ہوا. آہستہ آہستہ انمول پنکی کا تعلق پی ٹی آئی سے جوڑا جائے گا. میں نے تو کہہ ہی دیا, کل بھی کہا تھا, آج بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ اے نہ کہ عمران خان دے تو جیل دے وہ میں سے 2 توڑے جو ہیں کوکین کے نکال کے کہ لو جی ابھی پنکی اتھے رکھ کے آئی سی, کیونکہ اس سسٹم کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. شباشِ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے, کسی سطح پہ بھی جا سکتی ہے, کسی شرم و حیا کے بغیر. تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اب آئیں جی ایک آخری بات کی طرف. ہاں لیکن یہ کہ یہ ممکن تو ہو سکتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیع اور وہ حامد میر کے پروگرام میں تھے, انہوں نے بہت بڑا ایک بم پھاڑ دیا ہے. حامد میر کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو جیل جانے کے لیے تیار ہیں. تو اس پہ نون لیگ کے جو وہاں پہ پارٹیسپینٹ تھے وہ ہنسے تو ان کا ہنسونا تو اڈی بھی باری آ گئی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم تیار ہیں, جو کہتے ہیں نون لیگ والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, احمق قرار دے دیا. نون لیگ والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, انہیں یہ پتہ نہیں ان کی بھی باری آ گئی ہے, یہ بھی اب جیل جائیں گے. یہ بات آپ کو یاد ہو, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ پنکی شنکی بھول جائیں گے آپ. پر تو نہیں لگے گا کہ بہت معمولی سے معصوم سے فرشتے ہیں. پنجاب حکومت کے حوالے سے تو سی سی ڈی یاد رکھیے گا, میرے آج کا یہ ویلاگ سی سی ڈی پنجاب حکومت کے گلے پڑے گی, اور یہ بڑے خاموشی سے پنجاب حکومت کے خلاف اتنی بڑی ایف آئی آر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کرپشن تو چھڈ ہی دیو نا, وہ جو کہتے تھے کہ ٹرانسفر تبادلے شبادلے تھے, آج کی مطلب کو حلف چکے ہو رہے ہیں. یہ تسبیح پکڑ کے آتے ہیں جو ٹرانسفر اور تبادلے ہو رہے ہیں. آج بھی چھوٹی سطح کے کلرک کے تبادلے کے لیے لوگ پیسے لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی پیسے لو ساڑھا کلرک چینج کروا دو. میرے پاس کتنے لوگ آئے کہ جی بندہ فلاں جگہ پوسٹنگ کرا دیں. میں کہ مینوں اپنی پوسٹنگ کا نہیں پتا, میں تو کسی دی پوسٹنگ کی کراؤں. میری کوئی بات سنے گا, اور اس حکومت میں کوئی سنے گا؟ مینوں تو اندر نہیں وڑن دیتے کوئی. مجھے تو ڈر رہتا ہے کہ کہیں میں کسی سرکاری ادارے میں جاؤں تو لوگ کہیں گے باہر نکلیں بھئی آپ, اس جنت میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے. تو آج بھی اسی طرح سب کچھ اس سے کہیں زیادہ آگے ہو رہا ہے. اور یہ آپ یاد رکھیے کہ یہ آغا رفیع صاحب نے جو کہا ہے نا کہ مسلم لیگ نون والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, ان کے لیے بھی پھندے تیار ہیں. تھوڑے دنوں کی گل ہی کیا. اب آ جائیے آخر میں, آج صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی بڑے دنوں بعد چینلز کے اوپر رونمائی ہوئی. کافی دیر وہ چینل پہ رہے, وہ بیچارے پچھلے 2.5 سال سے وہ چینل پہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے وہ دینے تھے سرکاری اعزازات, اور وہ دیے تو پھر انہیں کھڑا ہونا پڑا. اب وہ اتنی دیر کھڑے رہے کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے. اینی دیر بابا جی کھڑے انہیں تو مطلب لتیں ہی نہ کدھر آکڑ جائیں, یہ نہ ہو کہ ان کے پاؤں ہی اکڑ جائے. لیکن وہ کھڑے رہے اور ٹی وی پہ نظر آئے. لیکن اب سنیں, اس میں تو تین بڑی مزیدار چیزیں. ایک تو شاہد آفریدی کو ملا ہے, پتہ نہیں کتنے صدیوں بعد شاہد آفریدی کو ہلاد امتیاز دیا گیا. کس خدمات میں دیا گیا
کرکٹ پہ ہی دیا ویسے تھے، لیکن کرکٹ تو ان کی ختم ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیا کہ ان کی کوئی اور خدمات ہیں بھائی. وہ خود انہیں پتہ ہوگا کہ میں چھکے مارن تھے، یہ سب سے زیادہ زیرو پہ آؤٹ ہونے پہ نہیں دیا گیا مجھے، بلکہ کسی اور خدمات میں دیا کہ چلو دیندے رہیں جی، سانو ہے لیکن مجھے اس سے کیا ہے، ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں محسن لغاری صاحب کو بھی ایوارڈ ملا ہے، حلال امتیاز. اب محسن لغاری کو کیوں ملا یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کہ آپ کو پتہ ہے کہ محسن لغاری صاحب صوبائی وہ ہیں ہمارے وزیر آبپاشی اور بجلی ہیں، اور انہوں نے جتنا پاکستان کے اندر غدر مچایا ہے بجلی کے حوالے سے آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی کہ ایک پاکستان جس کے اندر اب اکثریتی آبادی جو ہے وہ اپنے سولر سسٹم پہ منتقل ہو گئی ہے. یہ اتنے نااہل آدمی ہیں کہ یہ باقی بچی کھچی جو بجلی ہے وہ بھی نہیں پروڈیوس کر پا رہے. اس سے زیادہ نااہلی آپ سن لیں یہ ہے کہ پروڈیوس کریں نہ کریں، جو پیارے آئی پی پیز ہیں ان کو پیسے پورے ملنے. اور کچھ عرصے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سرپلس بجلی ہوگی، ایک مہینے پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑے کرتے کہ یہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہم نہیں کر سکتے. ایک ایسے شخص کو آپ حلال امتیاز دے رہے، میں نہیں سمجھ آ رہی کہ انہیں شاید اس لیے دے رہے ہوں کہ آپ نے بجلی کے قیمت اتنی بڑھا دی ہے کہ عام آدمی کے لیے زندہ رہنا محال نہیں. یہی شاید سب سے بڑا ایوارڈ ہے، یہی سب سے بڑی ان کی کارکردگی ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں ماجد نظامی صاحب ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، بڑے اتھینٹک بات کرنے والے آدمی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اچھا یار میں سوری بھول گیا، اگر اجازت دیں تو وہ جو کوکن کوئن والا معاملہ تھا اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا بھول گیا، سوری. یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، امداد اللہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ سندھ کے ایک سینئر پولیٹیشین جو ہیں جھاکرانی صاحب، ان کے بیٹے کی اچانک موت ہو گئی تھی. اسی طرح شہری رحمان کی بیٹی کی بھی ابھی پچھلے ایک مہینے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھی ان کی کیا نام ہے وہ انتقال کر گئی تھی. اب یہ امداد اللہ صاحب کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں یہ اس عورت نے، کوکن کوئن پنکی نے اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، سندھ کے جو الیٹ کلاس ہے ان کے بچے بری طرح یہ کوکین اور آئس کا شکار ہو گئے، اور وہ یہ دو بات اسی کھاتے میں ڈالنے. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد تحقیقات شروع ہوئی. تگڑے دے بچے، اللہ بچے سب کے پیارے ہوتے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے پنکی کے خلاف کام ہوا، اور کوئی جی ساڑھے بچے مار رہے نے، ہمارے بچے جو ہیں ان کا فیوچر، اپنے پیروں میں آگ لگے گی نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور جو غریبوں کے بچے ہیروئن پی کے اور گندا نشہ کر کے مر جاتے ہیں فٹ پاتھوں پہ ریڑے کرتے، انہیں دکھایا ہے کیونکہ وہ غریبوں کے بچے ہیں. امیروں کے بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. کہا کہ یہ جا رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے کام شروع ہوا. اب اچھا جی آ جائیں، ہاں اب جو حلال امتیاز ہے اس پہ ایک ذرا دلچسپ سٹوری سن لیں جناب. حلال امتیاز میں جو کچھ لوگوں کو جو ملا ہے اس میں سنیں. ایک ایس پی ہیں علی رضا صاحب، یہ ماجد نظامی صاحب کی سٹوری ہے. وہ کہتے ہیں ایس پی علی رضا، ڈائریکٹر سی ڈی اے ہیں انم فاطمہ، چودھری اویس افضل، محمد یوسف، انہیں بھی تمغہ امتیاز ملا ہے. اور تمغہ امتیاز پتہ نہیں کس کارکردگی پہ ملا، لیکن یہ وہ افسر ہیں جنہوں نے اسلام آباد کے گرد جو کچی آبادیاں، غریبوں کی، مجبوروں کی آبادیاں تھیں انہیں گرایا، اور 612 ایکڑ جگہ خالی کرائی ہے. اب وہاں پہ محل بنیں گے، چوبارے بنیں گے، تاج بنیں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بنے گا امیروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے جو بھی بنے گا. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پارلیمنٹیرین کے لیے خوبصورت لاجز بن جائیں، ہو سکتا ہے وہاں کو بہت بڑا محل بن جائے، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی بہت بڑا ہوٹل بن جائے، بنے گا طاقتوراں لئی، تگڑیاں دے لئی. تو یہ جو لوگ ہیں محمد یوسف، چودھری اویس افضل، انم فاطمہ، علی رضا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس لیے ایوارڈ دیا گیا کہ انہوں نے وہ کچی آبادیاں گرا کے طاقتوروں کے لیے محلوں کی گنجائش پیدا کی. میں نہیں کہتا واللہ عالم بالصواب، میں نے تو جو میرے پاس چیز آئی تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی. اور ایک آخری خبر جو ہے جس کا مجھے دکھ ہے، میرے دل پہ صدمہ پہنچا ہے، وہ یہ ہے کہ اظہر سید صاحب ہیں، ان کی ایک خبر ہے کہ جی جنگ، لاہور، راولپنڈی اور کراچی انہیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ادھر نوٹس بھی لگ گئے ہیں 6 ماہ کے کہ یہ بند ہونے جا رہے ہیں. یہ بڑی صدمے والی خبر ہے.
جنگ نے پاکستان کی پرنٹ میڈیا کی نفسیات بدل دی تھی. اور میں نے، کیونکہ میں پرنٹ میڈیا کا آدمی ہوں، میں نے جنگ کا عروج دیکھا ہوا ہے. میں نے وہ دیکھا ہے کہ جنگ کے بنڈل پہ بنڈل اخبار مارکیٹ آتے تھے اور لوگ لڑ رہے ہوتے تھے جنگ خریدنے کے لیے. اگر یہ خبر سچ ہے تو بڑی تکلیف دہ خبر ہے، اس لیے بھی کہ اس کے ساتھ کتنے ہزار کارکن جڑے ہوئے ہیں، اور اس لیے بھی کہ عروج کو زوال ہوتا ہے. لیکن کاش ہمارے صحافی اور ہمارے میڈیا مالکان اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ سچ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ پروپیگنڈا صحافت پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ کریڈیبلٹی ختم ہوتی جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا جنگ کی کریڈیبلٹی ختم ہوئی ہے، لیکن میرے لیے بہت صدمے کی بات ہے، کیونکہ میں جنگ گروپ کے ایک اخبار انقلاب کا ایڈیٹر رہا ہوں، لانچنگ ایڈیٹر. میں نے انقلاب لانچ کیا تھا. بڑا دکھ ہو رہا ہے ان صحافیوں کے اوپر، بڑا دکھ ہو رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں جنگ کے نام کر دی اور وہ اچانک بے روزگار ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون.